बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आगाज़ में कोरोना वबा के हवाले से खबर शामिल करें। कोरोना हुआ बेकाबू, SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में 58 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 15,501 हो गई। मजीद 4,584 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,25,602 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,35,000 सेहतियाब जबकि 75,266 मरीज ज़र इलाज हैं। कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,988, सिंध में 4,530, खैबर पख्तूनख्वा में 2,651, बलोचिस्तान में 215, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 403 और इस्लामाबाद में 611 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 4,584 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,50,460, सिंध में 2,69,126, खैबर पख्तूनख्वा में 99,595, बलोचिस्तान में 20,321, गिलगित बल्तिस्तान में 5,127, आज़ाद कश्मीर में 14,594 और इस्लामाबाद में 66,380 अफराद कोरोना का शिकार हुए। बात करें दुनिया भर में पेंडेमिक वायरस के हवाले से। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 29,50,000 हो गई। मरीजों की तादाद 13,67,00,000 हो गई। 10,98,00,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,76,000, ब्राज़ील में 3,54,000, भारत में 1,70,200, मैक्सिको में 2,10,000, रूस में 1,03,000, फ्रांस में 98,750, बरतानिया में 1,27,000 और सऊदी अरब में 6,754 अमवात हो चुकी। नाज़रीन, लाहौर में कोरोना वायरस की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होने लगी। महकमा सेहत और ज़िला इंतज़ामिया ने लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल की सरबराही में कोरोना की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के हुकाम और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश की गई। इजलास में मार्केटें, बाजार 2 हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज़ दी गई। कारोबारी सरगर्मियां महदूद करने के बावजूद कोरोना के फैलाव में खतरा खवा कमी ना आ सकी। 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की हतमी मंजूरी पंजाब हुकूमत देगी। दूसरी जानिब ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्क से मोहब्बत बेमिसाल है। मुसलसल 10वें माह भी तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़ायद रहीं। कोरोना वबा के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाई गई। मार्च में तरसीलात ज़र 43% इजाफे से $2 अरब 70 करोड़ रहीं। तरसीलात ज़र में 26% इजाफे पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। खबर शामिल करें और आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट में जाती अमरा राजी केस में मरियम नवाज की नैब नोटिस के खिलाफ अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने दरखास्त पर चेयरमैन नैब समेत दीगर को नोटिस जारी कर रखे हैं। लीगी रहनुमा और कारकुनान मरियम नवाज से इजहार यकजहती के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। जी हां, मरियम नवाज से इजहार यकजहती के लिए हाई कोर्ट पहुंचेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जाती अमरा अराजी केस में मरियम नवाज की नैब नोटिस के खिलाफ अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने दरखास्त पर चेयरमैन नैब समेत दीगर को नोटिस जारी कर रखे हैं। लीगी रहनुमा और कारकुनान मरियम नवाज से इजहार यकजहती के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इजलास से खिताब करेंगे। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक से 10 सरबराहान मुमलिकत और 50 वज़रा भी शरीक होंगे। इजलास 12 से 15 अप्रैल को पाकिस्तान की सदारत में होगा। जी हां, वज़ीर आज़म इमरान खान आज इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इजलास से खिताब करेंगे। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के 10 सरबराहान मुमलिकत और 50 वज़रा भी शरीक होंगे। इजलास 12 से 15 अप्रैल को पाकिस्तान की सदारत में होगा।
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج جرمن وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ مذاکرات وفود کی سطح پر ہوں گے۔ علاقائی و عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جرمنی کے ساتھ پاکستان کی وابستگی تاریخی نوعیت کی ہے۔ جی ہاں، جرمنی کے ساتھ پاکستان کی وابستگی تاریخی نوعیت کی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج جرمن وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ مذاکرات وفود کی سطح پر ہوں گے۔ علاقائی و عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دوسری جانب برطانیہ نے پاکستان کو 21 ہائی رسک ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی معاونت جیسے مسائل سے دو چار ممالک کو اس فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہائی رسک ممالک کی فہرست میں پاکستان کا نمبر 15واں ہے۔ فہرست میں شام، یوگینڈا، یمن اور زمبابوے بھی شامل ہے۔ جی ہاں، برطانیہ نے پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی معاونت جیسے مسائل سے دو چار ممالک کو اس فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہائی رسک ممالک کی فہرست میں پاکستان کا نمبر 15واں ہے۔ فہرست میں شام، یوگینڈا، یمن اور زمبابوے بھی شامل ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ پی ڈی ایم میں دراریں مزید گہری ہونے لگیں۔ پیپلز پارٹی کے سی ای سی اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری نے شاہد خاقان عباسی کا جاری کردہ شوکوز نوٹس پھاڑ کر پھینک دیا۔ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ سیاسی صورتحال، حکومت مخالف تحریک اور شوکوز پر بات چیت ہوئی۔ اسی دوران بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کی جانب سے ملنے والا شوکوز نوٹس پھاڑ دیا، جس پر اجلاس کے شرکاء نے تالیاں بجائیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں، عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پی ڈی ایم کی جانب سے شوکوز کو پیپلز پارٹی کی بے عزتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح نون لیگ نے کیا، اسی طرح تو جاگیردار بھی اپنے مزارے کے ساتھ نہیں کرتا۔ ایک انٹرویو میں شیخ رشید کا کہنا تھا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں نون لیگ جیسی اپوزیشن ملی۔ مسلم لیگ نون والے اداروں کے خلاف غیر پارلیمانی گفتگو کرتے ہیں۔ نون لیگ میں نامانوں والی پارٹی بن چکی ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا، وزیراعظم عمران خان کو اس ضمنی الیکشن میں بہت زیادہ ووٹ ملے۔ یہ اپوزیشن عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہمیں صرف ایک ہی چیلنج مہنگائی ہے، جسے کم کریں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں، پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں۔ نون لیگ احتجاجی سیاست سے باہر نکلے اور پیپلز پارٹی جیسی سیاست کرے۔ فواد چودھری نے ایک بیان میں کہا، پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ اپوزیشن کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے اپنے راستے پر چلے گی۔ اپوزیشن کو متعدد بار اصلاحات کی دعوت دے چکے ہیں۔ استعفوں کی سیاست کا دور گزر چکا۔ فواد چودھری نے مزید کہا، وزیراعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی کو الیکٹرل ریفارمز کے لیے خط لکھا۔ ہم تو اپوزیشن کی تجاویز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اصلاحات کی تحریک سے عوام کو فائدہ ہوگا۔ آئیے استعفوں کی بجائے اصلاحات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کو وفاقی وزارت اطلاعات کا قلمدان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ فواد چودھری کو وزیر اطلاعات مقرر کرنے کے فیصلے کا اعلان جلد متوقع ہے۔ جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کو وفاقی وزارت اطلاعات کا قلمدان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ فواد چودھری کو وزیر اطلاعات مقرر کرنے کے فیصلے کا اعلان جلد متوقع ہے۔ ناظرین، پروگرام کوئی بھوکا نہ سوئے کی لاہور، فیصل آباد اور پشاور تک توسیع۔ وزیر اعظم عمران خان نے موبائل ٹرک کچن کا جال پورے ملک تک پھیلانے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ غریبوں کو روٹی ملے گی تو ملک میں برکت آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پروگرام کوئی بھوکا نہ سوئے کی توسیعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پروگرام پر ثانیہ نشتر کو خاص مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے حالات مشکل ہیں،
قرضے چڑھے ہوئے ہیں، غریبوں کو روٹی ملے گی تو ملک میں برکت آئے گی۔ میں پختونخوا میں بھی محمود خان آپ کو مبارک دیتا ہوں، عثمان بزدار آپ کو لاہور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، کیونکہ اب بڑا زبردست، ابھی آپ کو خود بھی اندازہ نہیں کہ کتنا بڑا کام آپ نے شروع کیا ہے۔ اور پھر فیصل آباد میں دیکھیں، جب ہم ایک اسٹیٹ ذمہ داری لے گی، گھروں میں کھانا پہنچائے گی، لوگ جس طرح لائنوں میں کھڑے ہو کے، وہ جو لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، جب ان کو روٹی ملے گی تو اللہ کی برکت پاکستان پہ آئے گی، یہ میرا ایمان ہے۔ اور جب اللہ کی برکت آتی ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ عرب جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی، جس طرح وہ چند سالوں کے اندر کھڑے ہوئے، تو پاکستان بھی انشاءاللہ کھڑا ہوگا۔ ہم نے صرف جو وعدہ کیا تھا لوگوں سے وہ پورا کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا اسپتال ہوگا جدھر ایک غریب مریض آئے گا کینسر کا، اور کیونکہ بڑا مہنگا علاج ہے کینسر کا، تو اگر اس کے پاس پیسے نہیں بھی ہوئے، ہم اس کا مفت علاج کریں گے، کھانا بھی دیں گے، ٹھہرائیں گے بھی اس کو۔ تو بڑی سب نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، بڑے ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا، لوگوں نے کہا کہ یہ ناممکن چیز ہے۔ اور جو پہلا ہمارا چیف ایگزیکٹو آیا، وہ 3 مہینے کے بعد چھوڑ گیا، اس نے کہا 5% سے زیادہ لوگوں کا علاج اب کینسر کا مفت نہیں کر سکتے، یہ ہاسپٹل آپ کا بند ہو جائے گا۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی ہاسپٹل بنا، 75% زیادہ سے مریضوں کا مفت علاج بھی کیا، دوسرا ہاسپٹل بھی کھڑا ہو گیا پشاور میں، اور تیسرا بننے جا رہا ہے کراچی میں۔ لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے، بیچارے مزدور آتے تھے، اگر ان کو دہاڑی نہ ملے وہ نہ کرایہ دے سکتے تھے، نہ گھر پیسے بھیج سکتے تھے بیوی بچوں کو۔ تو ان مزدوروں کے لیے پناہ گاہ بن گئی ہیں، ان کو وہاں کھانا بھی ملتا ہے، وہ سوتے بھی ہیں، نہاتے بھی ہیں۔ کہ ایک اگر ہاسپٹل ٹھیک علاج نہیں کر رہا تو ایک شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو، وہ کسی بھی اور ہاسپٹل میں جا سکتا ہے۔ تو ہاسپٹلز اپنی سٹینڈرڈز اوپر کریں گے، گورنمنٹ ہاسپٹل پہ پریشر پڑ جائے گا، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں سزا جزا کا قانون آ جائے گا، کیونکہ جب پتہ چلے گا کہ ہاسپٹل میں کوئی جائے۔ دوسری جانب قومی غلامی سے نہیں خودکاری نظام سے آگے بڑھتی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں IMF کے ایجنڈے میں ملک کو معاشی طور پر کمزور کرنا پہلا ہدف ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ حکمران موبائل ٹرک کچن کا جال پھیلانے کی آڑ میں قوم پر غلامی کا جال ڈال رہے ہیں۔ ملک میں مسائل کا حل لنگر کھانے اور موبائل ٹرک کچن نہیں بلکہ نئے کارخانے اور روزگار ہے۔ ملک میں مہنگائی خوفناک شکل اختیار کر چکی، ماہ رمضان سے پہلے ہی اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ رمضان المبارک کے تقدس اور احترام کا یہ تقاضا ہے کہ عام آدمی کو سہولتیں مہیا کی جائیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے رضاکار اپنے علاقوں میں غریب کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ ملک میں اسلامی نظام ہی خوشحالی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی حلقے کے لوگوں نے اچھا رسپانس دیا، بلدیہ ٹاؤن میں بربادی دیکھ کر الیکشن لڑنے آئے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ PSP کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، ہمیں چوروں نہیں چوکیداروں نے لوٹا، حلقے کے مکینوں کے گھروں میں پانی تک نہیں آ رہا۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس منگل کو پشاور میں ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا تھا کہ تمام علماء کرام کی مشاورت اور شہادتوں کے بعد چاند کا اعلان کریں گے۔ مفتی شہاب الدین سمیت تمام علماء نے بھائی چارے کی فضا قائم کی ہے۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سمیت دیگر سائنسی اداروں کو کمیٹی کا مستقل ممبر بنا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب مولانا طاہر اشرفی نے واضح کر دیا کہ رمضان میں تمام مساجد اور مدرسے کھلے رہیں گے۔ موجودہ حکومت میں تمام علماء، مساجد اور مدرسے زیادہ محفوظ ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا طاہر اشرفی نے کہا اس بار پورے پاکستان میں ایک ہی روز روزہ ہوگا۔ پہلی مرتبہ رویت حلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں ہوگا۔ مساجد اور مدرسوں کی رجسٹریشن منسوخی کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سیاسی دوست جو ہیں وہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ نہ ان کی PDM چلی، نہ کوئی دھرنا چلا، نہ کوئی لانگ مارچ چلا، پھر وہ دین کو لے آتے ہیں۔
پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ رمضان میں حکومت مساجد بند کرنا چاہتی ہے، جبکہ ہم نے تو گزشتہ سال جب پورا عالم اسلام بند تھا اس وقت بھی اپنی مساجد کو بند نہیں کیا تھا۔ آج بھی میں واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص اپنے ان ساتھیوں سے، علماء سے، اکابر سے جن کو نامعلوم میڈیا تک رسائی نہیں ہے، یا وہ خود لا علم رہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی مسجد مدرسے کو بند نہیں کیا جائے گا، پاکستان میں کسی مدرسے پہ پابندی نہیں لگنے جا رہی، حکومت کسی مسجد اور مدرسے پہ قبضہ کرنے نہیں جا رہی۔ موجودہ حکومت کے دور میں مسجد مدرسہ ماضی کے دور سے کہیں زیادہ محفوظ ہے، اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں، آج پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو شوق ہے جس چینل پہ بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے، میں لائیو مناظرے کے لیے تیار ہوں کہ ہماری مسجد مدرسہ امام خطیب مدرس پہلے سے زیادہ آج محفوظ ہے۔ آج نہ کوئی مسجد کا امام غائب ہوتا ہے، نہ مؤذن غائب ہوتا ہے، نہ کسی کی لاش جو ہے وہ چوک میں ملتی ہے۔ موجودہ دور میں 10 واقعات نہیں ہوں گے کہ کسی مسجد مدرسے میں۔ ناظرین، سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ پہلا روزہ 13 اپریل بروز منگل کو ہوگا۔ نماز تراویح کا آغاز آج رات سے شروع ہو جائے گا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت مملکت بھر کی تمام مسجد میں تراویح نماز جماعت کے ساتھ ہوگی۔ بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 10 رکعت نماز تراویح ادا کی جائے گی۔ شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو SOPs پر عمل کرنے کی سخت ہدایات۔ بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت مملکت بھر کی مساجد میں افطار اور اعتکاف کا انتظام نہیں ہوگا۔ خبر ویلکم بیک۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، پنجاب سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA پر 76 ڈسکا کے ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علی اسد ملی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سرکاری نتیجے کے مطابق مسلم لیگ نون کی نوشین افتخار 1,10,076 ووٹ حاصل کر کے کامیاب رہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے علی اسد ملی 93,433 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ انتخاب میں شکست کے بعد علی اسد ملی نے ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں الیکشن کمیشن پر الزامات اور طنز کیے۔ علی اسد ملی کا کہنا تھا کہ 19 فروری کو میں الیکشن جیت گیا تھا۔ خصوصی مبارکباد الیکشن کمیشن کو جنہوں نے جیتا ہوا الیکشن مجھ سے چھینا۔ دوسری جانب NA 75 ڈسکا کے ضمنی انتخاب میں جیتنے والی مسلم لیگ نون کی امیدوار نوشین افتخار نے شکست کھا جانے والے PTI کے امیدوار علی اسد ملی کی جانب سے مبارکباد پر اظہار تشکر کیا۔ نوشین افتخار کا کہنا تھا کہ مٹھائی لے کر علی اسد ملی کے گھر جاؤں گی۔ ڈسکا کو ایک بار پھر مبارکباد دیتی ہوں، عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہوں۔ شہباز گل کہتے ہیں، کیا کبھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں ضمنی الیکشن ہاری تھیں؟ ہر صورت جیت کے لیے آپ کو ماڈل ٹاؤن میں مخالفین کی خواتین پر منہ پر گولیاں مارنا پڑتی ہیں۔ شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ماڈل ٹاؤن میں بھی نون جیتی تھی، لیکن ان معصوم عورتوں کی چیخیں جیتنے والوں کی قبروں تک ان کا پیچھا کرنے والی ہیں۔ کپتان اس سیاسی انتظامی آلودہ نظام کو تبدیل کرنے نکلا ہے، اس میں عددی جیت ہار ہوگی۔ ہم ہر صورت ہر قیمت پر جیتنے پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ہم جیت کر معاشرہ ہارنا نہیں چاہتے۔ مزید آپ کو بتائیں، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری۔ ضلع شوپیاں میں مزید 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ سرچ آپریشن کی آڑ میں نوجوانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی بربریت کے خلاف حریت رہنماؤں کی کال پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ قابض بھارتی فوج کی جانب سے مسلمان نوجوانوں کی نسل کشی جاری ہے۔ شوپیاں میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ شوپیاں کے علاقے ہادی پورہ میں سرچ آپریشن کی آڑ میں 3 نوجوانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ شوپیاں، کلگام اور اسلام آباد کے اضلاع میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی۔ 3 روز میں شہداء کی تعداد 10 ہو گئی۔
اسلام آباد میں وائس آف کشمیر کے نام سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس کا مقصد کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ دیکھتے ہیں مزمل رضا کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد میں وائس آف کشمیر کے نام سے ایک ایونٹ کا اہتمام کیا گیا جس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں بلکہ کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ لوگوں نے ٹی وی ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہا، اس فورم کے ذریعے ہم آواز بھی اٹھائیں گے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ساری جماعتوں کو میں دعوت دینا چاہتی ہوں کہ یہ ایک ایسا فورم ہے کہ اس میں ہم صرف کشمیری ہو کے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ کشمیر میں کر کے انڈیا والوں نے خودداری کا وعدہ کیا تھا کہ ہم کشمیر کو خودداری حق دیں گے، اب وہ اپنے وعدے سے مکر ہے اور سارے دنیا کا فرض ہے کہ یہ اب فورس کرے انڈیا کو کہ وہ کشمیر کو اپنا حق دے۔ کشمیر میں جو مودی کا جاری ظلم و ستم ہے اس کو بند کیا جائے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیر کا حق تلاش کیا جائے۔ ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم کشمیریوں کی آواز بنیں گے اور جو ہندوستان مقبوضہ ترکمن میں ظالمانہ کارروائیاں کر رہا ہے کشمیری لوگوں کے لیے اس کو ہم انٹرنیشنل سطح پر پہنچائے اور کہ 1947 کے اندر بھی انشاءاللہ ہم وائس آف کشمیر کی پوری ٹیم کے ساتھ ہیں اور جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم پوری طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم سب آپس میں مل کر بغیر کسی سیاسی اس کے نظریات کو سب کو بالائے طاق رکھ کے ہم صرف تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔ اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں وہ آئیں گی اور آواز کے ساتھ آواز ملا کے اور سیاست کو علیحدہ کر کے تو کشمیریوں کے لیے اور کشمیر کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔ حاضر کشمیری جو 92 میں 93 میں یہاں پہ آئے تھے ان کے مسائل کی طرف جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے، اور ایک اور جو ایشو ہمارے جیسے نیلم ویلی ہے، جیلم ویلی ہے، یا جو ہمارے بارڈرز کے پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کے مسائل ہیں ان پہ جو ہے وہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے یہاں پہ ہم لوگ کوششیں کریں گے۔ تو میں انشاءاللہ روگا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب اس پار گیا اس پار کے کشمیری انشاءاللہ ہم ایک ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ وائس آف کشمیر سب کشمیریوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا، تو دوسری بات ہے جو کشمیری بھائی یہاں پہ ہیں اور موجودہ کشمیر میں ان سب کی مدد کرنا ہے، جو ہو سکتا ہے ہم سے الحمدللہ کریں گے۔ وائس آف کشمیر کا بنیادی ایجنڈا یہی ہے کہ ہم یہ جو کشمیر کے اندر جموں کشمیر کے اندر ظلم و ستم کا بازار جو مودی نے گرم کیا ہوا ہے، اور ہم جتنے جو بھی کشمیری ہیں جہاں بھی ہیں جتنا اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ موجود لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ وائس آف کشمیر کا مقصد کوئی سیاسی پیج نہیں بلکہ وائس آف کشمیر کا مقصد عوام کو ریلیف دلانا ہے اور کشمیر میں جو ظلم ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ کیمرہ مین مبشر علی کے ساتھ مزمل رضا، ٹی وی ٹوڈے، اسلام آباد۔ خبر شامل کرے عالمی منظرنامے سے ایرانی حکام نے ایٹمی گھر میں پراسرار حادثے کو دہشت گردانہ اقدام قرار دے دیا۔ واقعے میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ علی اکبر صالحی کے مطابق ایٹمی گھر پر ہونے والا حادثہ دہشت گردانہ اقدام ہے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کو جوہری دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ایران مجرموں کے خلاف اقدامات اٹھانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری جانب امریکی کندھوں پر سوار ہو